अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुशमाश होंगे। आप लोगों को कल का एपिसोड बहुत पसंद आया था, थैंक यू सो मच। और आज भी एपिसोड आप लोगों को पसंद आएगी, आई होप। तो मज़ीद कोई बात नहीं करते, चले एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ये ज़्यादती है, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं उसकी आवाज़ सुने बगैर एक सेकंड नहीं निकाल सकता। तुम दिनों की बात कर रहे हो? सुल्तान अफंदी ने फ़ौरन अपनी नशिस्त से खड़े होते हुए कहा तो उसकी वालहाना मोहब्बत को देखकर ज़ावी शहरयार ज़ेरे लब मुस्कुराने लगे। अरे सुल्तान भाई, क्यों परेशान होते हैं? बस एक हफ्ते की ही तो बात है। कल ही आपका रिश्ता लेकर जहांगीर साहब के घर जाएंगे। शेरी ने बड़े ही तहम्मुल भरे अंदाज में कहा तो सुल्तान अफंदी तो हैरत से उसे देखने लगा। इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, बस बारात की तैयारी करो और मेरी बीवी मेरे हवाले करो। नहीं ना सुल्तान भाई, ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा ना। हम तो रिश्ता मांगने से लेकर आपके रिसेप्शन तक की सारी प्लानिंग करना चाहते हैं। प्लीज़ करने देना। शहरयार ने उसके पैरों में बैठते रिक्वेस्ट भरे अंदाज में कहा तो सुल्तान अफंदी ना चाहते हुए भी खामोश हो गया। उसके खामोश होते ही टीवी लाउंज में गहरी खामोशी छा गई। उसकी जाने सुल्तान घर पे ना थी और ना ही उसके लख्ते जिगर में से कोई उसे नज़र आ रहा था। सुल्तान अफंदी का दिल ही नहीं लग रहा था इस घर में। दिल चाह रहा था कि उड़कर सितारा के पास पहुंच जाए। रानी, जल्दी से खाना लगाओ। चंदा ने रानी को हुक्म दिया और इतने में ही एज़ल सुफियान का सॉफ्ट टॉय अपने सीने से लगाती, मतलाशी नज़रों से सुफियान को यहाँ वहाँ ढूंढती चंदा के पास आई। वो अभी बोलती तो नहीं थी मगर उसने बहुत जल्द चलना स्टार्ट कर दिया था और उसके इस तरह हर तरफ देखने से साफ पता चल रहा था कि वो सुफियान को ढूंढ रही है। किसी और को उसकी समझ आई हो या ना आई हो, लेकिन सुल्तान समझ गया था कि वो अपनी पार्टनर को ढूंढ रही है, क्योंकि सारा दिन सुफियान ही तो उसके साथ खेलता था और अब जब वो नज़र ना आया तो वो उसका खिलौना पकड़े यहाँ से वहाँ उसे देख रही थी। सुल्तान ने आगे बढ़कर एज़ल को अपनी गोद में उठाया और उसे अपने सीने से लगाता उसे बेइंतहा प्यार करने लगा। साहब जी, खाना लग गया है। रानी की आवाज़ पर सब लोग ही डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ने लगे मगर सुल्तान टस से मस भी ना हुआ। आ जाए ना सुल्तान भाई, अब आप इस तरह उदास उदास बैठेंगे तो आपकी खुशी सेलिब्रेट करने का मज़ा नहीं आएगा। शहरयार ने अपने भाई को सोफे से उठाते हुए कहा तो सुल्तान अपने भाइयों की खुशी की खातिर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। मगर जैसे ही उसकी नज़र अपनी साथ वाली सीट पर पड़ी तो उसका दिल एकदम से बेकरार हुआ। वो जानता था कि सिर्फ कुछ दिनों की बात है, फिर उसकी जाने सुल्तान उसके पास आ जाएगी, मगर ये कुछ दिन ही तो सुल्तान अफंदी की जान निकालने वाले थे। अभी तो बस चंद सेकंड ही गुजरे थे और उसे इस तरह लग रहा था जैसे उसके जिस्म में जान ही ना हो। वो बोझल कदमों के साथ डाइनिंग टेबल पर आया और अपनी नशिस्त पर बैठता, प्लेट में थोड़े से राइस डालता, उनको यहाँ से वहाँ घुमाने लगा। भूख किस काफिर को लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो शहरयार और खुद को मजबूत ज़ाहिर करता 2-3 निवाले ले गया। ज़ावियार और शहरयार मलक एंटरप्राइजेज़ के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें सुल्तान अफंदी बस हूँ हाँ में ही जवाब दे रहा था। उसका बुझा हुआ सा चेहरा बता रहा था कि उसे सितारा सुल्तान अफंदी के बगैर ये घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मनान हाउस आज किसी ईद के दिन का मंजर पेश कर रहा था। हर चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हर लब पर शुक्र के कलमात थे। एक ही दिन में ख़ानदान को 2 नई खुशियाँ मिली थीं, इसलिए पूरा घर कहकहों और मुबारकबादों से गूंज रहा था। फरजाना बेगम की आंखें खुशी से नम थीं। वो कभी यूसुफ को चूम लेती तो कभी मिश्री के सदके वारी जाती। राशिद मनान अपनी माँ की खुशी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। उसका अचानक आना उन सब की खुशियों में मज़ीद इज़ाफ़ा कर गया।
سعد اور رافع اپنی چھوٹی سی بہن اور چھوٹے سے بھائی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھے۔ وہ کبھی یوسف کو پیار کرتے تو کبھی مشری کے ہاتھوں کو چومتے، جبکہ ماہرہ اور مہیر کا بھی یہی حال تھا۔ اگر یوسف کی طرح پیارا تھا تو مشری بھی کوئی کم نہیں تھی، وہ بھی بہت ہی خوبصورت تھی۔ ماما دیکھیں، میں نے دعا کی تھی اللہ پاک سے کہ مجھے لٹل سسٹر چاہیے، اور اللہ پاک نے میری دعا قبول کر لی اور مجھے لٹل سسٹر کے ساتھ لٹل بردر بھی دے دیا۔ سعد نے مشری اور یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ماہی نے بے ساختہ ہی مسکرا کر اس کے ماتھے کو چوما۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک چھوٹے بچوں کی دعائیں ہمیشہ قبول کرتے ہیں۔ حامد منان نے ایک بہت ہی اچھے ریسٹورنٹ سے بہت ہی زبردست کھانا آرڈر کیا اور سب نے بڑی ہی بے تکلف ہو کر کھانا کھایا تھا، جبکہ ماہی اور صوفیہ کے لیے مٹن یخنی اور چپاتی نوری نے گھر پر ہی بنائی تھی۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ سب لوگ باتیں کرتے رہے، ہنستے مسکراتے رہے، اور پھر حامد منان کی نظر ایک دم سے ماہی کے الجھے ہوئے چہرے پر گئی۔ حالانکہ حامد نے اسے بڑے ہی کمفرٹیبل طریقے سے صوفے پر بٹھایا ہوا تھا، مگر وہ بیٹھ کر تھک گئی تھی۔ صوفیہ تو پہلے ہی اپنے کمرے میں جا کر آرام سے لیٹ گئی تھی، کیونکہ سفر کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ ماہی کے چہرے پر کرب زدہ لکیریں دیکھ کر حامد منان ایک دم سے اپنی نشست سے کھڑا ہوتا، فرزانہ بیگم کی طرف دیکھ کر بولا، امی مجھے لگتا ہے کہ اب ماہی کو آرام کرنا چاہیے، بلکہ ہم سب کو آرام کرنا چاہیے، باقی باتیں صبح کر لیں گے۔ اتنا کہتے ہی وہ ماہی کی طرف مڑا اور اسے اپنے ہاتھ سے سہارا دے کر بڑے آرام سے صوفے سے اٹھایا۔ ماہی کی کمر میں شدید درد تھا۔ صوفے سے اٹھتے ہی نہ چاہتے ہوئے بھی ایک آہ اس کے منہ سے نکل گئی۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ تم روم میں جا کر آرام کر لو، مگر تمہیں بھی سب کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنی ہیں، بہت ضدی ہو گئی ہو تم۔ حامد منان نے ماہی کو ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ معصوم سا منہ بنا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ پہلی بار تھا شادی کے بعد جب حامد نے اسے ڈانٹا تھا۔ او ہیلو، خبردار جو میری پیاری سی دوست کو ڈانٹنے کی کوشش کی تو ادھر کھڑے کھڑے مرغا بنا دوں گا تمہیں۔ اور دیکھ کیا رہے ہو؟ اپنی باہوں میں اٹھاؤ اور اسے روم میں لے جاؤ، نظر نہیں آ رہا کہ اس سے چلا نہیں جا رہا؟ راشد منان نے بغیر کسی کا لحاظ کرتے حامد سے کہا تو حامد نے بھی ماہی کو نرمی سے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا گیا۔ میں آپ سے بالکل بھی بات نہیں کر رہی، آپ نے مجھے ڈانٹا ہے، ماہی نے مصنوعی سی ناراضگی چہرے پر سجاتے اپنے نچلے ہونٹ کو سکیڑتے ہوئے کہا تو حامد اس کی اس ادا پر فدا ہوتا گہرا مسکرایا۔ واہ، میری روح جان میں یہ والی بھی ادائیں ہیں، مجھے تو آج پتہ چلا ہے۔ بات کرتا وہ بڑے آرام سے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اس کی ننھی سی مشری ابھی بھی اپنی کوٹ میں اپنی دادوں کے پاس سو رہی تھی۔ چلے امی، اب مجھے بھی اجازت دیں، مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے۔ راشد منان نے بھی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا اور اپنے ماں باپ کو شب بخیر کہتا وہ بھی اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا گیا۔ حامد نے روم میں جا کر بڑے آرام سے ماہی کو بیڈ پر لٹایا اور اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ سعد اور رافع تو کب کے سو گئے تھے، کیونکہ ان کا صبح اسکول تھا۔ حامد بڑے آرام سے اٹھا اور بچوں کو ایک نظر دیکھتا وہ پھر سے ماہی کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ مبارک ہو تمہیں، اللہ نے تمہیں بالکل تمہارے جیسی پیاری سی بیٹی عطا کی ہے۔ حامد منان نے محبت سے اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہوئے کہا تو وہ مصنوعی سی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کچھ نہ بولی۔ ارے میری جان، میں نے تو بس ایسے ہی کہہ دیا تھا، میری روح جان مجھ سے ناراض کیوں ہو گئی ہے؟ اچھا سوری۔ حامد نے کان پکڑتے ہوئے سوری کی تو ماہی بے ساختہ ہی مسکرا گئی۔ مسکراتی ہوئی بہت ہی پیاری لگتی ہو۔ حامد نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے لفظوں پر ماہی کان کی لو تک سرخ ہوئی۔ رات تقریباً 11:30 بج رہے تھے، پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر رضیہ بیگم کے گھر کے ایک کمرے میں بے چینی جاگ رہی تھی۔ ستارہ پلنگ کے سرہانے بیٹھی تھی۔ 7 ماہ کے سالار اور سلطانہ گہری نیند میں تھے، مگر سفیان اس کی گود میں
بلک بلک کر رو رہا تھا، ماما، بابا، میں بابا پاس۔ شام تک جو فراز کے ساتھ کھیل کھیل کر بڑا ہی انجوائے کر رہا تھا، رات ہوتے ہی وہ اپنے باپ کے لیے تڑپنے لگا۔ ننھی زبان میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کرتا وہ بار بار دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، پھر ہچکیوں میں رونے لگا۔ ستارہ نے اسے اپنے سینے سے لگاتے بہرحال چپ کروانے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہی۔ اس کا فون بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ چندہ جاتے ہوئے وہ بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی، تاکہ وہ سلطان افندی سے کسی بھی طرح کا رابطہ نہ کر سکے۔ یہ کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے مجھے؟ جانتی بھی ہے کہ میرے بچے میرے سلطان کے بغیر نہیں رہتے۔ سفیان تو کچھ زیادہ ہی اٹیچ تھا سلطان افندی کے ساتھ۔ ستارہ نے اسے کندھے سے لگایا اور اسے تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ روتا بلکتا آخرکار اپنی ماں کے کندھے سے لگ کر خاموشی سے سو گیا۔ سفیان کو سویا ہوا پا کر ستارہ نے تو سکون کا سانس لیا تھا۔ بچوں کو تو اس نے سلا دیا تھا، مگر اب خود کیسے سوئے؟ اسے تو سلطان کے بغیر نیند ہی نہیں آتی۔ وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے اپنے بچوں کو سویا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کاش اس کے پاس فون ہوتا تو وہ سلطان افندی سے فون پر بات کر لیتی، مگر چندہ نے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ پتہ نہیں یہ جدائی کتنے دن کی ہوگی، ستارہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ایک تکیے کو اپنے سینے سے لگا کر وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کا سلطان افندی اس سے دور تھا، نیند کی مجال کہ اس کی آنکھوں میں آن سمائے۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ سلطان افندی کے عالی شان کمرے میں خاموشی اس قدر گہری تھی کہ گھڑی کی ٹک ٹک بھی دل پر ہتھوڑے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کبھی بیڈ پر بیٹھتا، کبھی بے چینی سے اٹھ کر صوفے پر جا کر بیٹھتا، پھر چند لمحوں بعد دوبارہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوتا۔ آدھی رات گزر چکی تھی، مگر آنکھوں میں نیند کی ایک بوند بھی نہ تھی۔ ہر طرف ویرانی تھی۔ وہ ہر وقت اس کی خوشبو سے مہکتا کمرہ آج اسے کاٹ رہا تھا۔ وہ گھر جو ستارہ کی ہنسی اور بچوں کی شرارتوں سے زندہ رہتا تھا، آج اس میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور اس سے بھی زیادہ خاموشی سلطان افندی کے دل میں تھی۔ سلطان نے جیب سے موبائل نکالا، ایک دفعہ پھر سے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ نمبر آن تھا اور بیل بھی ہو رہی تھی۔ سلطان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ نمبر اس وقت چندہ کے پاس ہے۔ بیل ہو کر بند ہو گئی، مگر کسی نے فون نہ اٹھایا۔ پھر سلطان افندی نے ایک وائس میسج کیا، مگر آگے سے کوئی رپلائی نہ آیا۔ ستارہ کا فون چندہ کے ہینڈ بیگ میں پڑا تھا۔ سلطان افندی نے ایک ساتھ 5-6 میسج کیے، جن میں سے بس وہ اسے یہی بتا رہا تھا کہ وہ اسے بہت یاد کر رہا ہے، اس کے بغیر نیند نہیں آ رہی، ایک دفعہ اسے اپنی آواز سنا دے۔ مگر فون ستارہ کے پاس ہوتا تو وہ رپلائی کرتی نہ، وہ تو خود سلطان افندی سے دوری کی آگ میں جل رہی تھی۔ سلطان کی انگلیاں بے اختیار ہی گیلری تک جا پہنچی۔ اسکرین پر ستارہ کی وہی تصویر جگمگا اٹھی جو اس نے دوپہر کو مسکراتے ہوئے بھیجی تھی، پستہ رنگ کے لباس میں، چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ، ہونٹوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک۔ سلطان افندی کی نظریں تصویر پر جم گئیں۔ اس نے آہستگی سے اسکرین پر انگلیاں پھیری، جیسے ستارہ کے تصویر میں قید ستارہ کے رخسار کو چھو رہا ہو۔ کتنی خوبصورت ہے میری جان۔ وہ کبھی اس کے ماتھے کو چومتا تو کبھی اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھتا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اس تصویر کو دیکھتا رہا، اور پھر اس تصویر کو سینے سے لگاتا وہ بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ مگر وہ دشمن جاں اپنے ساتھ ساتھ اس کی نیند، اس کا چین، قرار بھی لے گئی تھی۔ پتہ نہیں ایک ہفتہ تمہارے بغیر کیسے رہوں گا، وہ دل میں سوچتا اس کا تکیہ اپنے سینے سے لگا گیا، جبکہ دل کو چین پھر بھی نہیں آ رہا تھا۔ نہ وہ دشمن جاں اور نہ ہی اس کی کوئی چھبی اس کمرے میں موجود تھی۔ اس کی ننھی سی ستارہ، اس کا سالار اور اس کا شہزادہ سفیان، سب کو ہی ان ظالموں نے اس سے دور کر دیا تھا۔ سلطان نے اپنا موبائل اس بڑی سی LED کے ساتھ کنیکٹ کیا اور اس کے نکاح سے لے کر
آج تک کی ساری تصویریں وہ ون بائی ون دیکھنے لگا۔ نکاح کے وقت وہ سادگی میں نہائی ہوئی کتنی حسین لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد کی تصویر جب وہ سرخ جوڑا پہنے فریش ہو کر باہر نکلی تھی اور اس کے گیلے بالوں کی وجہ سے اس کی شرٹ اس کی کمر کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ کیا کیا نہیں کیپچر کیا تھا سلطان افندی نے۔ اس کے ہنی مون کی، ستارہ کی برتھ ڈے کی تصویریں، جس میں اس نے جینز اور ٹیوب ٹاپ پہن رکھا تھا، اور پھر اس کی وہ تصویر جس میں سلطان افندی کی بلیک کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ سلطان افندی نے اس کی پوری پکچر کیپچر کی تھی، اور اس کی تھائی تک آتی ہوئی شرٹ، اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے، جو اس کی رعنائیوں کو بہت ہی خوبصورتی سے عیاں کر رہی تھی۔ اس شرٹ میں وہ کس قدر حسین لگ رہی تھی، سلطان افندی کو آج بھی وہ لمحہ یاد تھا۔ اور پھر اس کی بکنی پہنے ہوئے کی تصویر، جو اس نے زندگی میں پہلی بار سلطان افندی کو یہ ثابت کرنے کے لیے پہنی تھی کہ وہ بالکل بھی ان رومانٹک نہیں ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ رومانٹک ہے، اور واقعی اس نے اپنے ہر انداز سے ثابت کیا تھا کہ وہ رومانٹک ہے اور سلطان افندی سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ سلطان ساری تصویروں کو دیکھتا، ہنستا مسکراتا، اپنی آنکھوں میں نمی محسوس کر رہا تھا۔ ابھی تو بس 7-8 گھنٹے ہی ہوئے تھے اس دشمن جاں سے دور ہوئے، اور سلطان افندی کو اپنی حالت غیر ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دسمبر کی یخ بستہ رات اپنے پورے جوبن پر تھی۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 12:30 بجا رہی تھی۔ باہر دھند نے پوری حویلی کو اپنی سفید چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے درختوں کی شاخوں سے ٹکراتے تو سوکھے پتوں کی مدھم سی سرسراہٹ رات کی خاموشی میں ایک عجیب سا سحر گھول رہی تھی۔ دور کہیں کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آتی اور پھر ہر طرف دوبارہ گہرا سکوت چھا جاتا۔ آسمان پر بکھرے ستارے دھند کی تہہ میں کہیں گم سے ہو گئے تھے۔ باہر اتنی سردی ہونے کے باوجود بھی پوری حویلی ایک پرسکون اور گرم سا احساس دے رہی تھی۔ صرف شہریار اور پریسے کی کمرے کی کھڑکی سے ہلکی زرد روشنی باہر جھانک رہی تھی۔ کمرے کے اندر ہیٹر کی گرمائش نے سرد موسم کو اور بھی خوشگوار بنا دیا تھا۔ پریسے نرم کمبل اوڑھے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں موبائل تھا جس پر وہ ننھے منھے بچوں کی تصویریں دیکھتے ہوئے بے انتہا مسکرا رہی تھی۔ کبھی کسی گول مٹول بچے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھتیں تو کبھی کسی ننھی شہزادی کے لباس پر اس کا دل آ جاتا۔ اسے بھی سفیان کی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی، اور حیرت انگیز طور پر اس کے پاس سفیان کی کوئی بھی تصویر نہیں تھی، ورنہ اسے دوسری تصویریں دیکھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ اپنی ہی دھن میں مگن بچوں کی تصویریں دیکھ رہی تھی جب اسی لمحے شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں پریسے کی پسندیدہ چیزیں تھیں، ایک بڑا سا چیز برسٹ پیزا، مختلف چاکلیٹس، اسٹرابیری آئس کریم اور کچھ میٹھے اسنیکس۔ حمل کے دوران پریسے کی کریونگ ہر دوسرے دن بدل جاتی تھی، اور شہریار ان فرمائشوں کو پورا کرنا اپنا سب سے خوبصورت فرض سمجھتا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ پریسے کو حمل کے دوران ذرا بھی نوزیا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ صرف چکن کی خوشبو ایسی تھی جس سے اسے ہلکی پھلکی سی الجھن ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ ہر چیز مزے سے کھا رہی تھی، نہ وامٹنگ، نہ کمزوری۔ وہ اپنی پریگنینسی کے ہر لمحے کو خوشی سے انجوائے کر رہی تھی۔ شہریار بھی اس کے سارے ناز نخرے خوشی خوشی اٹھا رہا تھا۔ وہ جس چیز کی فرمائش کرتی فوراً کسی چراغ کے جن کی طرح اس کے سامنے حاضر کر دیتا۔ میرے بیبی مانسٹر، شہریار نے مسکراتے ہوئے اس کا منگوایا ہوا سامان اس کے سامنے رکھا۔ آپ کی آدھی رات کی فرمائش حاضر ہے۔ پریسے کی نظریں چمک اٹھیں۔ اس نے جلدی سے اپنی منگوائی ہوئی ساری چیزیں دیکھی اور اس معصوم سی پریسے کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ شہریار نے اس کی ہر فرمائش کو پورا کیا تھا۔ چلو جلدی سے پیزا کھا لو ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے پیزے کا ایک سلائس توڑ کر اپنے ہاتھوں سے اسے کھلانا شروع کیا، اور پریسے بھی بغیر کسی نخرے کے اس کے ہاتھ سے کھا رہی تھی۔
باہر سردی مزید گہری ہوتی جا رہی تھی، مگر اس کمرے میں محبت، اپنائیت اور آنے والی ننھی سی خوشی کے خوابوں نے ایک الگ ہی گرمائش بکھیر رکھی تھی۔ زمان بھائی تمہیں بہت مبارکباد دے رہے تھے، وہ بہت زیادہ خوش ہیں تمہارے لیے، کہہ رہے تھے کہ جلد ہی چکر لگائیں گے۔ شہریار کی بات سن کر پریسے شرم سے نظریں جھکا گئی۔ شہریار اسے 2 دن سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس خوشی کی خبر کو اپنے بھائی کے ساتھ شیئر کرے، مگر پریسے اس قدر شرما رہی تھی کہ اس نے زمان کو فون ہی نہیں کیا، اور پھر شہریار نے خود زمان کو فون کر کے اس خوشخبری کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ بڑے مزے سے پیزا کھاتے ہلکا ہلکا شرما رہی تھی، اور اس کے چہرے پر بکھری سرخی کو دیکھ کر شہریار کو اس پر مزید پیار آنے لگا۔ وہ کتنی معصوم اور سادہ سی تھی۔ میرے بیبی مانسٹر، جلدی فنش کرو اسے، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ شہریار نے اس کے لبوں کی طرف معنی خیزی سے دیکھتے ہوئے کہا تو پریسے کان کی لو تک سرخ ہوتی جان بوجھ کر شرارتی انداز میں بولی، اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ بھی کھا لیں، دیکھیں کتنا کچھ پڑا ہے آپ کے سامنے، میں نے کون سا آپ کو منع کیا ہے۔ اس کے شرارتی سے انداز پر شہریار کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر پہلے اسے ہی تناول فرمانے کی رسم ادا کرے۔ پریسے نے پیزے کا سلائس شہریار کی طرف بڑھایا اور فوراً ہی بولی، آئیں میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہوں۔ وہ مسلسل شہریار کے ساتھ شرارت کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کا مطلب اچھے سے سمجھ رہی تھی، اور پھر شہریار بھی تو شہریار ہی تھا۔ وہ فوراً ہی اس کے ہونٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، مجھے یہ پیزا نہیں، مجھے یہ کھانا ہے۔ وہ تو نہیں ملے گا۔ پریسے زیر لب مسکراتی پیزے پر فوکس کرتے ہوئے بولی، تو شہریار دھیما سا مسکرایا، تم بس پیزا کھا لو، پھر تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے کیا کیا ملے گا اور کیا کیا چاہیے مجھے۔ تم کیا جانو میرے بیبی مانسٹر، تمہارے شوہر کو کتنی بھوک لگی ہوئی ہے۔ کل بھی تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں نے تمہیں بڑے آرام سے سونے دیا تھا، مگر آج نہیں، آج تو بس میری مرضی چلے گی۔ اس لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ خود کو بڑی محبت سے میرے حوالے کر دو، کیونکہ مجھے تو میرے بیبی مانسٹر کو جی بھر کے پیار کرنا ہے۔ بات کرتا وہ اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھتا اس کی دھڑکنوں پر نظر جما گیا۔ اگر نہ کروں آپ خود کو آپ کے حوالے تو؟ پریسے نے شرارت سے پوچھا۔ تو پھر آج زبردستی ہوگی۔ زبردستی کریں گے آپ اپنی بیوی کے ساتھ؟ کیا کروں، میرا بیبی مانسٹر بہت ہی چالاک ہو گیا ہے، اور جب سے ایک اور بیبی آیا ہے نا اس کے پاس، بہت ہی زیادہ نخرے کرنے لگا ہے، اپنے پیار کرنے والے شوہر کو تو بھول ہی گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں میری خواہش کا احترام کرنا چاہتی تو میں تمہیں فورس نہیں کروں گا، چپ چاپ سو جاؤں گا۔ شہریار نے جان بوجھ کر مصنوعی سی ناراضگی چہرے پر سجاتے پریسے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی ناراضگی کو دیکھ کر پریسے کا دل ایک دم سے مٹھی میں آ گیا۔ پیزا وہ پہلے ہی کھا چکی تھی۔ جلدی سے اس نے پیزے کا باکس ایک سائڈ پر رکھا اور پیکٹ میں سے ایک چاکلیٹ نکالتی اسے کھول کر اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے ہونٹوں میں دباتی وہ شہریار کے بے حد قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ شہریار بظاہر تو اسے اگنور کر رہا تھا، لیکن چور نظروں سے اس کی ساری حرکت دیکھ رہا تھا۔ پریسے نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا اور اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے مقابل کرتی اس کی توجہ اپنے ہونٹوں کی طرف کروانے لگی۔ شہریار نے مصنوعی سی ناراضگی کے ساتھ اپنے نچلے ہونٹ کو ایک طرف کھینچا اور اپنا رخ پھیر گیا، اور اس کی بے معنی سی ناراضگی کو دیکھ کر پریسے زیر لب مسکرائی اور ایک دفعہ پھر اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتی وہ بڑی نرمی سے، بڑی محبت سے اس کے ہونٹوں پر جھکی۔ چاکلیٹ ابھی بھی اس کے ہونٹوں میں تھی اور بس اس کے ہونٹوں سے ہونٹ ٹکرانے کی دیر تھی۔ شہریار کی گرفت اس کی کمر پر بڑی نرمی سے مضبوط ہوئی، اور اس نازک سی پری کو اپنی باہوں میں قید کرتا وہ اس چاکلیٹ اور اس کے لبوں کی مٹھاس ایک ساتھ اپنے حلق میں اتارنے لگا۔ اس کے میٹھے نمکین ہونٹوں کی مٹھاس اپنے حلق میں اتارتا وہ جی بھر کے مسرور ہو رہا تھا۔
ان خوبصورت لمحات میں پریسے بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ کس کرتے کرتے شہریار کے ہاتھ اس کے نائٹ ڈریس کے بٹنز پر رینگنے لگے۔ وہ بڑی شدت سے اس کے ہونٹوں کی مٹھاس کا ایک ایک قطرہ نچوڑتا، اس کے نائٹ ڈریس کے ایک ایک بٹن کو کھولتا، اس کی شرٹ کو اس کے بدن سے جدا کر گیا۔ جی بھر کے اس کی مٹھاس بھرے ہونٹوں سے لطف اندوز ہوتا، وہ اس کے رخسار کو چومتا، اس کی گردن پر اپنی محبت کی مہریں ضبط کرنے لگا۔ پریسے کو اس کے ہر ایک لمس سے سکون مل رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ شہریار کے بالوں میں انگلیاں چلاتی، اس کے محبت بھرے لمس پر پگھلتی جا رہی تھی، جب ایک دم سے شہریار نے چاکلیٹ اس کی گردن پر لگائی تو وہ ہلکا سا سسک گئی، اور پریسے کی سسکی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کی گرفت بھی شہریار کے بالوں پر مضبوط ہوئی۔ شہریار نے بڑے آرام سے اس کی کمر کو دونوں سائڈوں سے پکڑا اور اپنی گود میں ایڈجسٹ کرتا وہ اسے مزید قریب کر گیا۔ وہ اس کی گردن پر جگہ جگہ اپنی محبت کے داغ چھوڑتا، اس کی برا کی ہک کھولتا، اسے بڑے آرام سے ایک سائڈ پر رکھ گیا۔ پریسے کی سانسیں اس قدر بے ترتیب تھیں کہ اس کی اٹھتی گرتی دھڑکنیں شہریار کے سینے سے ٹکرانے لگیں، اور نرم گوشوں کو اپنے سینے کے ساتھ محسوس کر کے شہریار کے اشتعال میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ بڑے خمار سے اس کی کمر پر انگلیاں ٹریس کرتا، اس کی گردن پر اپنی محبت کی مہریں ضبط کرتا، پریسے کی سانسیں منتشر کر رہا تھا۔ وہ اس کی گردن کو چومتا، بائٹ کرتا، اس کے نشیب و فراز تک آیا تو پریسے کی سانسیں مزید تیز ہونے لگیں۔ شہریار نے ان نرم گوشوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کیا اور ایک نظر پریسے کے سرخ ہوتے چہرے پر ڈالی۔ وہ معصوم سی پری شرم کی حدت سے لال سرخ ہو گئی تھی، اس کے ہاتھوں میں قید، اس کی دھڑکنیں بڑی تیزی سے رقص کر رہی تھیں۔ شہریار نے جھک کر ان نرم گوشوں پر اپنے لب رکھے تو پریسے کی سسکیاں کمرے میں تیز ہونے لگیں۔ وہ جو پہلے ہی اس کی باہوں میں قید آہیں بھر رہی تھی، شہریار افندی اپنی زبان کی نوک سے ان نازک موتیوں کو چھیڑتا، پریسے کی جان ہلکان کرنے لگا۔ وہ بالکل بچوں کی طرح ان نرم گوشوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کیے ہوئے تھا۔ اس رات کے خوبصورت فضو میں پریسے کی آہیں اور سسکیاں کمرے میں رقص کرتے ہوئے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ شہریار کے ہونٹوں کی گرفت اس کے نشیب و فراز پر اس قدر مضبوط اور سخت تھی کہ پریسے کو اپنے بدن میں جلن سی محسوس ہونے لگی۔ شہریار نے بڑی نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا اور اپنی شرٹ اتارتا وہ صوفے پر اچھال گیا، جبکہ پریسے سختی سے آنکھیں میچے ابھی بھی گہری گہری سانسیں لے رہی تھی، اور اس کی گہری سانسوں کے ساتھ اس کی دھڑکنوں کا رقص اس قدر دل فریب تھا کہ شہریار کا دل اس پر جی بھر کے بے ایمان ہوا۔ وہ خود کو اور اسے ہر پردے سے آزاد کرتا، گہری نظروں سے اس کے پور پور کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی نظر اس کے نازک حصے پر پڑی تو وہ اپنا خشک حلق تر کر گیا۔ ایک دفعہ پھر سے ان نرم گوشوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کرتا وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے پور پور کو چھونے لگا، اور پھر اس کی سخت انگلیوں کا لمس اس کے نازک بدن پر بکھرتا اس پریسے کی سانسیں اس قدر بے ترتیب کر گیا کہ اس کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ اس کے سخت ہاتھوں کا لمس اپنے نازک بدن پر محسوس کرتی گہری گہری سانس لے رہی تھی۔ شہری کے ہاتھوں کی حرکت ذرا سی سخت ہوئی تو پریسے کی دبی دبی سی چیخیں کمرے میں گونجنے لگیں، اور وہ سسکیوں میں اس کا نام پکارتی اسے اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ ہونٹ اس کے نشیب و فراز پر اور ہاتھ اس کے نازک بدن پر بڑی تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ شہریار کو اپنے صبر کا بندھن ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا، اور اس کی ٹانگوں کو اپنے کندھے پر رکھتا وہ اس کی پوزیشن پر خود کو اچھی طرح سیٹ کرتا ایک جسارت اس کے بدن کا حصہ بنا تو پریسے کی ایک دل خراش چیخ پورے کمرے میں گونج گئی۔ ایک تو پوزیشن اتنی خطرناک، اوپر سے اس کے ہاتھوں کے لمس سے وہ پہلے ہی گھائل ہو چکی تھی۔ شہریار نے اس کے کندھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کی روح کے آخری حصے تک سماتا وہ اس نازک جان کی جان پوری شدت سے ہلکان کرتا لبوں تک لے آیا۔ پریسے آہیں اور سسکیاں بھرتی
شہریار کے جاندار لمس کو اپنے نازک بدن پر محسوس کرتی اس کے بھاری وجود کے نیچے بری طرح ہچکولے لے رہی تھی۔ شیری پلیز، میں مر جاؤں گی، پریسے نے درد کی شدت سے زیر ہوتے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ تو شہریار نے ایک دم سے اپنی حرکت کو روک دیا۔ وہ اپنے جنون میں یہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ شیری نے اس کی ٹانگوں کو اپنے کندھے سے نیچے کیا اور جھک کر اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتا وہ بڑی نرمی سے ایک دفعہ پھر اس کے بدن کا حصہ بنا۔ شدت میں تو کمی نہیں آئی تھی، لیکن پوزیشن بدل گئی تھی تاکہ اسے زیادہ پین نہ ہو۔ وہ اسی رف ٹف انداز میں اس کے بدن کے آخری حصے تک سماتا اس کی سسکیاں آہیں کمرے میں تیز کر رہا تھا، اور پھر ایک دم سے وہ اس کے نازک ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کرتا، ایک شدید جھٹکے کے ساتھ اپنی ساری جنون خیزیاں اس کے نازک وجود میں بھرتا چلا گیا۔ فجر کا وقت اور صبح کے خاموش لمحے، یہ گزری رات سلطان افندی کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ وہ نہ جانے کتنی بار کروٹیں بدلتا رہا، کتنی ہی بار ستارہ کا نمبر ملایا، مگر ہر بار صرف فون کی بیل بجتی رہی، ستارہ نے کال نہ اٹھائی۔ وہ اپنی جان سلطان کی آواز سننے کو ترس گیا تھا۔ آخر کار فجر کی اذان بلند ہوئی تو سلطان خاموشی سے اٹھا، وضو کیا اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ نماز ختم کرنے کے بعد وہ جائے نماز پر دیر تک بیٹھا رہا۔ دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے، مگر لبوں پر صرف ایک ہی نام تھا کہ یا اللہ میری ستارہ اور میرے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، جلدی سے مجھے ان سے ملا دے۔ دعا ختم ہوئی تو اس نے ایک گہری سانس لی اور وہیں بیٹھے بیٹھے سامنے خالی دیوار کو تکنے لگا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ سفیان کس طرح اس کی گردن میں باہیں ڈال کر ضد کرتا ہے، اس کی ننھی شہزادی کس طرح اس کے سینے پر سکون سے سوتی ہے، اور پھر ستارہ کا ہنستا مسکراتا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ سلطان افندی کی جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کو اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ آئی اور دوسرے ہی لمحے وہ غائب بھی ہو گئی۔ تم لوگوں کے بغیر یہ گھر گھر نہیں لگتا، مجھے تمہارے بغیر جینا نہیں آتا، میں نہیں جانتا کہ یہ ایک ہفتہ کس طرح گزاروں گا، وہ آہستگی سے بڑبڑایا۔ چند لمحے بعد وہ اٹھ کر باہر لاؤنج میں آیا اور کچن کی طرف دیکھتے ہوئے آواز دی، رانی، جلدی سے سب کے لیے ناشتہ تیار کرو۔ سلطان افندی کے حکم کو سنتی رانی اسبات میں سر ہلاتے واپس کچن کا رخ کر گئی۔ کچھ لمحے وہ لاؤنج میں بیٹھا رہا اور پھر فوراً سے اٹھا اور زاویار اور شہریار کے کمرے پر ہلکی سی دستک دی۔ ابھی صبح کے 6:05 ہو رہے تھے۔ چند ہی لمحوں بعد شہریار اپنے کمرے سے باہر آیا اور اس کے پیچھے پریسے بھی تھی۔ دوسری طرف زاویار چندا کے ساتھ باہر نکلا۔ چاروں کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھیں، جبکہ پریسے اور چندا تو اپنی آنکھیں مل رہی تھیں۔ چاروں نے سلطان افندی کے چہرے پر پھیلی بے چینی دیکھی تو ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گئی۔ سلطان نے ان سب کی طرف دیکھا، پھر بلند آواز میں بولا، جلدی سے فریش ہو کر آؤ اور ناشتہ کرو اور جا کر شادی کی ڈیٹ فکس کر کے آؤ۔ سلطان کے الفاظ منہ سے ادا ہوئے تو چاروں کی نظر سامنے لگی بڑی سی وال کلاک پر گئی جو صبح کے 6 بجا رہا تھا۔ وہ ایک لمحہ رکا، لیکن پھر جیسے دل میں دبی ہوئی بات خود بخود ہونٹوں تک آ گئی، میں اپنی جان سلطان، اپنی ستارہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، پوری رات ایک پل کے لیے بھی نہیں سویا، اس کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ رانی جلدی سے ناشتہ لگاؤ ان کے لیے، اور تم لوگ جاؤ جلدی سے فریش ہو کر آؤ، سلطان نے حکمیہ انداز میں کہا تو وہ چاروں زیر لب مسکراتے واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی رانی نے ناشتہ لگانا شروع کر دیا اور تقریباً 10-15 منٹ کے وقفے کے بعد وہ چاروں بھی فریش ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ چاروں کے چہرے پر ہنسی تھی کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ کہہ کہا لگا کر ہنسے، مگر سامنے سلطان افندی بیٹھا تھا۔ جلدی ناشتہ کرو اور شادی کی ڈیٹ فکس کر کے آؤ، مجھے میری ستارہ واپس چاہیے۔ اس کی آواز میں ایسی بے چینی، ایسی محبت تھی کہ چندا اور پریسے نے نظریں جھکا لیں، جبکہ شہریار نے زاوی کی طرف دیکھا اور
دونوں بھائی زیر لب مسکرا دیے۔ ان کا بنایا ہوا منصوبہ بالکل ویسے ہی آگے بڑھ رہا تھا جیسے وہ چاہتے تھے۔ سلطان افندی کی یہ بے قرار محبت اس بات کا سب سے خوبصورت ثبوت تھی کہ ستارہ صرف اس کی بیوی نہیں، اس کی پوری دنیا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، آئی ہوپ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اچھا سائمہ خان، ٹھیک ہے یار، میں کر دوں گی ریکارڈنگ، بار بار میسیج کر کے مجھے امبیرنس مت کرو، ٹھیک ہے نا؟ مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ تم اتنی ریکویسٹ کر رہی ہو۔ میں تمہاری ریکویسٹ مان لیتی ہوں بھائی، میں 1 مائل کی ریکارڈنگ کر دوں گی اپنی وائس میں۔ اور نیکسٹ میں نے کسی ناول کی وائس نہیں کرنی بیکاز میرے لیے بہت مشکل ہے یہ۔ آئی ہوپ گائز یو انڈرسٹینڈ، لیکن 1 مائل کی میں کر دیتی ہوں۔ سائمہ اتنی ریکویسٹ کر ہے میرے سے اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اس کی ریکویسٹ نہ مانوں، ٹھیک ہے؟ اب تم ایزی ہو جاؤ اور ناول انجوائے کرو جو سا جتنا بھی رہ گیا ہے۔ تو 1 مائل کی میں وائس ریکارڈنگ کر دوں گی، آئی پرومس۔